बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मोहल्ले में आने वाली उस नई बुर्कापोश औरत को मैं आते जाते देखता था। ऐसा नहीं था कि मैं कोई आवारा किस्म का शख्स था और औरतों पर नज़र रखना मेरा पसंदीदा मशगला था, लेकिन मैंने कुछ बातें उस औरत के मुतालिक सुन रखी थी जिसकी वजह से मुझे उस औरत का बहुत दुख होता था। वो मेरे ही घर के सामने वाले घर में रहने के लिए आई थी। कुछ अर्सा कबल फिर मुझे मेरी जोजा से मालूम हुआ कि वो एक बेसहारा औरत है। उसका दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ एक बेटी है। वो बिल्कुल अकेली औरत है और बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही है। उस औरत में दिलचस्पी की वजह ये थी कि वो मुकम्मल पर्दा करती थी। जब भी घर से निकलती अपने आप को मुकम्मल ढांप कर निकलती थी। मैंने क्या, मोहल्ले के किसी भी शख्स ने आज तक उस औरत का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसे देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत कम उम्र है। इतनी ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, 30 से कम ही होगी। वो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, सिर्फ सौदा सलफ लाने के लिए निकलती थी और फिर घर में बंद हो जाती थी। उसका घर छोटा सा था, शायद उसने किराए पर लिया था। मैं यही सोचता रहता था कि न जाने वो कहाँ से घर का किराया देती है, कहाँ से घर का खर्च चलाती है और बेटी को दुनियावी तालीम भी दिला रही है। मैं नामहरम औरतों के बारे में सोचता नहीं था, लेकिन न जाने क्यों जब से ये औरत मेरे मोहल्ले में आई थी मैं मुसलसल उसी के बारे में सोच रहा था। शायद ये उसका बापर्दा रहना ही था जो मुझे उसकी तरफ मुतवज्जो कर रहा था, क्योंकि मोहल्ले की औरतें बिल्कुल भी पर्दे का ख्याल नहीं करती थी। जब भी मैं देखता, शुतर बेमहार बनकर घर से बाहर निकलती थी और फिर सौदा सलफ लेती थी। ऊंचा ऊंचा बोलती थी, चादर का ख्याल नहीं रखती थी। घर से तो चादर लेकर निकलती थी, लेकिन चादर उनकी ढलक जाती थी और उनको कोई परवाह नहीं थी। मोहल्ले की सारी औरतों को मैं जानता था, क्योंकि हम कई सालों से यहाँ पर रहायश पजीर थे। मैं उनसे कहता था कि अपने पर्दे का ख्याल रखो, सब्जी खरीदते वक्त ऊंची आवाज़ में बातें ना करो, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता था। औरतें अपनी ही मनमानी करती थीं। मैं उन सब औरतों की दिल से इज्जत करता था, लेकिन उनसे कहता था कि अपनी आवाज़ नीची रखें और पर्दे का ख्याल करें, मगर वो बेपरवाह सी औरतें थीं। उन सब औरतों के मुकाबले में जब मैंने मोहल्ले में आने वाली उस नई औरत को देखा तो मेरे दिल में उसके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी और ना चाहते हुए भी मैं उसके मुतालिक सोचने लगा था। शायद इसलिए कि मैं एक मर्द था और वह एक औरत थी, और एक फितरी बात थी कि मैं उसके बारे में सोच रहा था और नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। वो बुर्का ओढ़कर घर से बाहर निकलती और बेटी को स्कूल तक छोड़कर आती और फिर नज़रें नीची करती हुई वापस भी आ जाती थी। सारे रास्ते में वो रुकती भी नहीं थी, किसी से बात भी नहीं करती थी, और मोहल्ले की कोई औरत अगर उसे रोककर बात करना चाहे तो आगे बढ़ जाती थी और कहती थी कि घर में आकर बात करो। उसकी उन तमाम आदातों अतवार की वजह से मैं दिल से उसकी इज्जत करने लगा था और हर वक्त उस औरत के बारे में सोचता था। मुझे लगा शायद वो एक बेवा औरत है या फिर तलाक याफ्ता है, क्योंकि उस घर में कोई मर्द नहीं था। लेकिन जिस तरह से उसने अपनी इज्जत को संभाल के रखा हुआ था, मैं तो बस देखकर हैरान था कि आज के दौर में भी कोई इतना खुद को संभाल कर रखता होगा जितना उस औरत ने अपने आप को संभाल कर रखा हुआ है। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बीवी थी और 2 छोटे बच्चे भी थे। मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 35 साल थी, और मैं एक मदरसा चला रहा था और दीनी तालीम के फ़रोग के लिए काम कर रहा था। मैं रिवायती मौलवियों जैसा न था, बस आराम से मदरसा चला रहा था और किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करता था। बस मेरी एक ही कमज़ोरी थी कि बापर्दा औरतें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं और मैं हर औरत को ऐसे ही देखना चाहता था। मगर मोहल्ले में आने वाली ये नई औरत तो मेरे दिल में घर कर गई थी। मैं सोचों में बहुत आगे निकलता जा रहा था। फिर अचानक एक दिन मुझे ख्याल आया कि अगर वो बेवा या बेसहारा औरत है तो क्यों ना मैं उसे सहारा दे दूँ और उससे निकाह कर लूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी अपनी अदातो तवार की वजह से। इसके बरक्स मेरी बीवी बहुत मुंह फट थी और अपनी चादर का ख्याल नहीं रखती थी। मेरी बीवी मुझे बेहद अजीज़ थी। मैं उससे बोलता था कि ऊंचा मत बोलो, ज़्यादा ज़ोर से ना हंसो, तुम्हारे हंसने की आवाज़ गली में जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो बच्चों पर चीखती चलाती थी और मैं परेशान होता था कि घर से बाहर मेरी बीवी की आवाज़ जाती है। लेकिन क्योंकि मैं बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए ज़्यादा उसको कुछ कहता नहीं था। वो दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन ऊपर ऊपर से छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखती थी। बस दिल में ऐसे ही किसी औरत की ख्वाहिश थी, जैसे कि वो बापर्दा औरत थी मेरे मोहल्ले की। ये कहना गलत ना होगा कि वो मेरी आइडियल औरत थी। अब मैं संजीदगी से उससे निकाह के बारे में सोचने लगा, लेकिन बीवी के रद्द अमल से डर रहा था। अगर मेरी बीवी को मालूम था कि मैं उस औरत से निकाह करना चाहता हूँ तो वो मैशरी बर्पा कर देगी, क्योंकि वो बहुत जज्बाती थी और मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन मेरे दिलो दिमाग में एक ही बात थी कि मेरे मज़हब ने मुझे 4 शादियों की इजाज़त दी थी और बीवियों को ये बात समझनी चाहिए कि जिस बात की इजाज़त अल्लाह ने दी है उस पर वावेला नहीं करना चाहिए। लेकिन बीवियाँ इस मामले में बहुत जज्बाती हो जाती हैं
اور ایسا ہمارے ہاں کی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ سعودی عرب میں عورتوں کی ایک ذہنیت ہے کہ وہ خود اپنے شوہروں کی 2-3 شادیاں کرواتی ہیں صرف اس لیے کہ ان کے شوہروں کا جائز حق ہے۔ لیکن پاکستانی عورتیں تو کچھ سمجھتی نہیں ہیں، روایتی عورتوں جیسا رویہ اپناتی ہیں۔ ایسی ایک سہانی صبح تھی جب میں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھ سے ایک شاگرد نے آ کر کہا کہ مولوی صاحب ایک عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اسے بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، روزانہ کوئی نہ کوئی عورت اپنے بچوں کو لے کر آتی تھی مدرسے میں داخل کروانے کے لیے۔ مجھے ان عورتوں پر بھی غصہ آتا تھا کہ جب ان کے گھروں میں ان کے مرد موجود ہیں تو یہ خود کیوں چل کر آتی ہیں، اپنے مردوں کے ساتھ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیج دیتی ہیں۔ آج بھی مجھے اس عورت پر اسی طرح سے غصہ آ رہا تھا، لیکن خیر میں اٹھا اور اپنا کام آدھے میں چھوڑ کر مدرسے سے باہر نکلا جہاں پر وہ عورت کھڑی تھی، اور اسے دیکھ کر میں ایک پل کو ٹھٹک گیا، کیونکہ وہ وہی محلے میں آنے والی نئی عورت تھی جس کے متعلق میں دن رات سوچتا رہتا تھا اور نکاح تک جا پہنچا تھا۔ میں نے اس کی بیٹی کو پہچان لیا تھا، لیکن بیٹی ساتھ نہ ہوتی تب بھی میں اسے پہچان لیتا۔ بے شک وہ بڑھے میں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جتنا میں اس کے متعلق سوچتا تھا میرے لیے بہت آسان تھا اس کو پہچاننا۔ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے اس کی جھکی ہوئی پلکوں سے ہی اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ سلام تک نہیں کیا، اور صرف بولی کہ مولوی صاحب میں اپنی بیٹی کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوانا چاہتی ہوں، اسے مدرسے میں داخل کروانا چاہتی ہوں۔ اس معاملے میں مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن آپ کی بہت تعریف سنی ہے، اس لیے میں خود چل کر آئی ہوں آپ کے پاس کہ میری بیٹی کی خاص حفاظت کرنا، ورنہ آج کل تو ایسا ماحول ہے کہ مولویوں کے بیس میں بھی بیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصلی مولوی اور بیڑیوں میں پہچان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن سارا محلہ آپ کی شرافت کی تعریف کرتا ہے، اس لیے ہی میں نے حامی بڑھی ہے، ورنہ میں اپنی بیٹی کو اسکول میں ڈر ڈر کے بھیجتی ہوں۔ پہلی بار میں نے اس کی آواز سنی تھی، اتنی شائستہ گفتگو تھی، اتنے اچھے الفاظ میں وہ اپنی بات بیان کر رہی تھی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کے بعد وہاں سے چلی گئی، اور میرے جواب تک کا اس نے انتظار نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر میں مزید خوش ہو گیا کہ وہ نامحرم مردوں سے زیادہ بات چیت کی قائل نہیں ہے۔ بس میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس عورت کو نکاح کا پیغام جلد از جلد بھیجوں گا اور اپنی بیوی کو بھی راضی کر لوں گا، اور اگر میری بیوی راضی نہ بھی ہوئی تو تب بھی میں اس عورت سے ہر حال میں شادی کروں گا۔ میں بھی شاید معاشرے کے روایتی مردوں کی طرح ہی سوچ رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے جذبات کا خیال نہ رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا تھا، ورنہ میں ہر بات میں اس کا خیال رکھتا تھا، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سوچ سمجھ کے کرتا تھا کہ کہیں میری بیوی کو دکھ نہ ہو۔ بس میرے ہاتھوں میں وہ عورت چھائی ہوئی تھی اور مجھے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور مجھے اس سے نکاح کرنا تھا۔ یہ میرا آخری فیصلہ تھا۔ اب میں خود بھی اس کی بچی کو لینے جاتا تھا اور پھر واپس بھی خود ہی پہنچا دیتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ خود لے کر آئے گی مدرسے سے بچی کو، لیکن میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کس قدر مجبوری میں نکلتی ہیں۔ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میں روزانہ اس کی بچی کو وقت پر لینے جاتا تھا اور پھر اس کو واپس گھر بھی پہنچا دیتا تھا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ اس صورت سے نکاح کی بات کروں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بچی کو گھر پہنچاتے ہوئے محلے میں میری اس حرکت پر کافی ساری چہمگوئیاں ہونے لگی تھی، اور بات میری بیوی تک جا پہنچی۔ میں گھر گیا تو وہ ناراض بیٹھی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ آج کل خلق خدا کی اتنی خدمت پر مامور ہیں۔ میں اس کا طنز سمجھ گیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد میرے گھر کے ماحول میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا، مجھے بات بات پر چڑچڑاپن ہو رہا تھا۔ میری بیوی ناراض تھی، مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، کر بھی رہی تھی تو لڑائی کر رہی تھی۔ بچے، گھر کا ماحول سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے بس اس عورت سے نکاح کرنا تھا۔ شاید ہمارے معاشرے کے مردوں کا یہی المیہ ہے کہ جب ان کے سر پر دوسری شادی کا بھوت سوار ہو جائے تو پھر انہیں کسی اور کے جذبات کا کوئی احساس نہیں رہتا ہے۔ وہ بیوی جو اتنے سالوں سے خدمتیں کرتی ہے، اس کا گھر سنبھالتی ہے، اس کے بچے سنبھالتی ہے، اچانک سے وہی بیوی بری لگنی شروع ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قربانی یاد نہیں آتی ہے، اور بس چڑچڑاپن ہو جاتا ہے کہ دوسری شادی حق ہے اور میری بیوی مجھے کرنے نہیں دے رہی۔ میں اپنے آپ کو بہت مذہبی سمجھتا تھا، لیکن اس معاملے میں بھی ایک روایتی معاشرے کا مرد بن گیا تھا۔ دوسری شادی کرنا بری بات نہیں، لیکن پہلی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، اس کی قربانیوں کو یاد نہ کرنا، بات بات پر اس کی تذلیل کرنا بہت بری بات ہے، اور میں یہی سب کر رہا تھا، اور مجھے اپنے مذہب میں اس رویے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ ایک فطری سی بات تھی
کہ اگر میری بیوی کو معلوم ہو جائے کہ میں ایک عورت کے گھر اس کی بچی کو پہنچانے کے لیے جاتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ ناراض تو ہوگی ہی۔ تب میری بیوی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں دل میں نکاح کا سوچ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ خیر میں موقع کی تلاش میں تھا اور مجھے موقع مل گیا، اور ایک دن جب میں اس عورت کی بچی کو گھر چھوڑنے گیا تو دروازے پر ہی میں نے اس کو نکاح کا پیغام دے دیا۔ میں نے ہمیشہ سے اس کی نگاہوں کو جھکا ہوا پایا تھا، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ نکاح کا پیغام سن کر اچانک سے اس نے چونک کر میری آنکھوں میں دیکھا، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت گھبرا گئی ہے، اور وہ جلدی سے بچی کو لے کر گھر کے اندر چلی گئی اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کی اس رویے نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کی نظروں میں گر گیا ہوں۔ یہ بات کہہ کر حالانکہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اس کی نظروں میں اپنا مقام کھو دیا ہے۔ میں کافی دنوں تک پریشان رہا، اس کے جواب کا منتظر رہا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے اپنے قریبی دوست سے اس بات کا ذکر کیا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ تم پاگل ہو، تم اس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، تم نہیں جانتے اس کا کیا ماضی ہے، تمہاری اپنی بیوی اتنی نیک و شریف ہے اور تمہیں کیا ضرورت ہے تم اس قسم کی گھٹیا عورت سے نکاح کرنے کی۔ اپنے دوست کی بات سن کر تو ساتوں آسمان جیسے میرے سر پر گرے تھے۔ میرا دوست کیا بول رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بہت اچھی عورت تھی، میرا دوست اس کے بارے میں اتنی غلط باتیں کیوں بول رہا تھا، میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر میرے دوست نے بتایا کہ وہ ایک طوائف ہے اور اب اپنا پرانا محلہ چھوڑ کر یہاں پر آ کر رہ رہی ہے۔ اس نے اب تک کی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی، اور اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ زمانے سے چھپ کر یہاں پر رہ رہی ہے۔ لیکن مجھے اس کی اصلیت بہت پہلے معلوم ہو گئی تھی، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ تم کو بھی نہیں بتایا۔ لیکن اب جب کہ تم نے نکاح کی بات چھیڑ ہی دی ہے تو میں تمہیں بتا دوں کہ وہ نکاح کے لائق نہیں ہے، وہ اچھی عورت نہیں ہے، اس کا خیال دل سے نکال دو۔ میں نے فوراً سے دوست کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، میں اس کی تصدیق چاہتا تھا، اور جب میں نے اس کی تصدیق کی تو واقعی میرے دوست کی بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ وہ واقعی میں ایک طوائف تھی جو یہاں پر چوری چھپے رہ رہی تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا اس کی اصلیت۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کیوں لوگوں سے اتنا میل جول نہیں رکھتی ہے، کیوں ہر وقت نظریں نیچی کر کے گلی سے گزر جاتی ہے، کیوں وہ اتنا زیادہ پردے کا خیال رکھتی ہے۔ وہ پردے کا خیال اس لیے نہیں رکھتی تھی کہ یہ پردہ اس پر فرض تھا، وہ پردہ صرف اس لیے کرتی تھی کہ دنیا اس کی حقیقت نہ جان لے۔ وہ اپنے اندر کی سیاہی چھپانے کے لیے برقع پہنتی تھی۔ اس عورت کی حقیقت کھل جانے پر مجھے بہت افسوس ہوا، اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے میں نے اپنے گھر کا ماحول ہی خراب کر دیا۔ میری بیوی مجھ سے ناراض تھی، بچے پریشان تھے، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس عورت کی بیٹی کو مدرسے سے نکال دوں، لیکن مدرسہ انسان کو سدھارنے کا کام کرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس بیٹی کی ماں تو بہت ہی بری عورت نکلی، اگر میں نے بیٹی کو مدرسے سے نکال دیا تو یہ بچی بھی غلط راہ پر چل پڑے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس بچی کو نہیں نکالوں گا تاکہ اس کو دین کی تعلیم ملے اور یہ غلط کام نہ کرے۔ لیکن میرا اس کی ماں سے دل اٹھ گیا تھا۔ کچھ دن بعد وہ بچی 20,000 روپے میرے پاس لے کر آئی اور کہا کہ یہ امی نے دیے ہیں مدرسے پر خرچ کرنے کے لیے، ان پیسوں سے آپ قرآن پاک خرید لیں اور امی کے لیے صدقہ جاریہ کر کے رکھ لیں مدرسے میں، باقی پیسوں سے مدرسے کی سجاوٹ کر لیں۔ وہ پیسے دیکھ کر میں طیش میں آ گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ اس عورت کی ہمت کیسے ہوئی کہ اپنے حرام کے پیسوں کو حلال چیز کے لیے بھیجے۔ کیا سوچتی ہے وہ کہ اس کی ان حرام کے پیسوں سے میں قرآن پاک لے آؤں گا اور مدرسے کی سجاوٹ کروں گا؟ میں غصے سے وہ پیسے اٹھا کر اس عورت کے گھر چلا گیا اور زور سے دروازہ بجایا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو میں نے پیسے اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ اپنے پاس رکھوں یہ اپنے حرام کا مال، میں تمہیں بہت ہی نیک عورت سمجھتا تھا اس لیے نکاح کا کہا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری حقیقت اتنی تاریک سیاہ ہوگی۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم اس قسم کی گھٹیا عورت ہو تو میں تمہارے بارے میں ایک پل بھی نہیں سوچتا، اور میں اتنے عرصے سے تمہارے بارے میں صرف اس لیے سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ تم کو بہت ہی دیندار اور پردہ دار عورت سمجھ رہا تھا۔ لیکن اب جب کہ تمہاری حقیقت مجھ پر کھل گئی ہے تو میں تم پر غلطی سے بھی دیکھنا گوارا نہ کروں۔ نفرت ہے مجھے تم جیسی عورتوں سے، اور خبردار اگر آئندہ تم نے اپنے حرام کے پیسے میرے مدرسے میں بھیجے تو۔ میں بہت غصے میں اس عورت کی تذلیل کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اور میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ رو رہی ہے یا نہیں۔ میں واپس مدرسے میں چلا گیا، لیکن میں بہت ہی پریشانی کا شکار تھا۔ مدرسے سے فارغ ہو کر میں جب گھر آیا تو اپنی بیوی کو اس عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا، اور میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اپنی بیوی پر۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا ضرورت ہے اس قسم کی عورت کو اپنے گھر بلانے کی؟ خبردار جو آئندہ تم نے اس عورت سے کسی قسم کا رابطہ کیا تو یہ اچھی عورت نہیں ہے۔ میں نے مہمانداری کا لحاظ بھی نہیں کیا اور اس کے منہ پر ہی بہت ساری باتیں اس عورت کو سنا دی، یہ سوچے بغیر کہ اس وقت وہ میرے گھر میں مہمان کی حیثیت سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی بھی
اس کے ساتھ ہی تھی. وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی کیونکہ اسے گھر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی. اچانک سے میں نے اس عورت کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر نکل گئی. میری بیوی کو میری بات پر بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں بھی اس عورت کو بہت بری عورت سمجھتی تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے ہی مجھے اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو مجھے بہت دکھ ہوا. پر وہ 20,000 اس کی حرام کی کمائی کے نہیں تھے. اس نے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے پیسے جمع کیے تھے کیونکہ اس کو بہت شوق تھا کہ وہ حق حلال کمائے. اس لیے اس نے محنت مزدوری کر کے یہ پیسے کمائے تھے. یہاں تک کہ مزدوروں کی طرح بوریاں اٹھا کر اتنے مہینے پیسے کمائے. اب اس کے ہاتھوں میں نیل پڑ گئے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں سوج گئے تھے. وزن اٹھانے کی وجہ سے اس کا بڑکا پھٹ گیا تھا. بوریاں اٹھا کر اتنے مہینوں سے وہ یہ کام صرف اس لیے کر رہی تھی کہ اللہ کی راہ میں کچھ حق حلال کے پیسے دے سکے تاکہ اللہ کو راضی کر سکے. یہ بات سن کر تو میں جیسے سکتے میں آ گیا کہ وہ اتنے عرصے سے اتنی مشقتیں اٹھا کر اللہ کی راہ میں کچھ کرنا چاہتی تھی، اور میں نے اتنی بے دردی سے اس کی محنت کی کمائی اس کے منہ پر مارتے ہوئے اسے بہت ساری باتیں سنا دی. میری بیوی نے بتایا کہ اسے بچپن میں اغوا کیا گیا تھا. اس کا تعلق بہت ہی اچھے گھرانے سے تھا، لیکن کسی نے اسے اغوا کیا اور کوٹھے میں بٹھا دیا، اور وہ اس کام سے بہت تنگ تھی. اس عورت نے کبھی زنا نہیں کیا اور مجبوری میں صرف ناچ گانا کرتی تھی، اور وہاں سے بھی جان چھڑا کر بھاگ آئی تھی اور اپنے ساتھ اس بچی کو بھی لے کر آئی جس کو اغوا کر کے یہاں پر لایا گیا تھا کوٹھے میں. اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ یہ سب اس بچی کے ساتھ دہرانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہاں سے بھاگ آئی. یہ بچی اس کی نہیں ہے، یہ تو ایک اغوا شدہ بچی تھی جس کو بچانے کی خاطر اس محلے میں آئی تھی، اور اس بچی کے گھر والوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا. مجھے بیوی کی باتوں پر یقین آ گیا تھا کیونکہ میری بیوی کچھ عرصہ پہلے یہ اس عورت کے خلاف تھی اور اچانک سے اس کے حق میں بول رہی تھی، تو ضرور اس بات میں کوئی صداقت تو تھی. یہ تمام باتیں سننے کے بعد میرا ذہنی سکون ایک بار پھر سے تباہ ہو کر رہ گیا تھا کیونکہ میں اس عورت کو اتنی ساری باتیں سنا چکا تھا اور اس کی اتنی تذلیل کر چکا تھا کہ اب مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی اسے معافی مانگنے کی، جس نے بوریاں اٹھا کر اللہ کی راہ میں کچھ پیسے دینے کا سوچا تھا. میں ہر وقت روتا رہتا تھا کہ میں نے کیا کر دیا. اس بیچاری نے اتنے مہینے اتنی مشقت کر کے وہ پیسے جمع کیے تھے اور میں نے اس کے پیسے بغیر تصدیق کے ٹھکرا دیے. ہم کون ہوتے ہیں ایک دم سے کسی پر گناہ گار کا فتویٰ صادر کرنے والے؟ بس ایک بات سن لیتے ہیں کہ فلاں عورت طوائف ہے تو بس ہماری نظر میں وہ انتہا کی بری عورت ہو جاتی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ہم جب چاہے اس کی تذلیل کر سکتے ہیں، لیکن اس طوائف لفظ کے پیچھے کی کہانی کیا ہوتی ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمارے دل میں بس طوائفوں کے لیے نفرت ڈال دی گئی ہے، لیکن اس کو اس مقام تک پہنچانے والے بھی ہم مرد ہی ہوتے ہیں. اس کو دیکھنے والے، اس کو اغوا کرنے والے، اس سے تسکین حاصل کرنے والے بھی مرد ہی ہوتے ہیں، اور مردوں سے کوئی اتنی نفرت نہیں کرتا، اور بس ایک عورت قابل نفرت ہو جاتی ہے. کافی دنوں تک میں سوچتا رہا اس کے بارے میں اور روتا رہا. وہ اپنی بچی کو مدرسے بھی نہیں بھیج رہی تھی. میں پریشان تھا. بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے سہارا دوں گا، اسے نکاح کروں گا، اس کا جو بھی ماضی تھا اس کو کبھی دہراؤں گا نہیں، اور اسے عزت کی زندگی دوں گا. جس کی طلب میں وہ کوٹھے سے بھاگ کر اس محلے میں آئی تھی، میں وہ اسے سب کچھ دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں جا کر اسے معافی مانگوں گا جو سلوک میں نے اس کے ساتھ کیا ہے. نہ جانے کتنے مہینے اس نے پیسے جمع کیے اور کتنی امید تھی اسے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گی اور اللہ کو راضی کرے گی. میں نے بغیر تصدیق کیے صرف طوائف لفظ سے سن کر اس کے محنت کی کمائی اس کے منہ پر مار دی، اور میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا، اسے معافی مانگنا چاہتا تھا. میں نے اپنی بیوی سے بھی کہا کہ میں اسے عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں. میری بیوی کو بھی اس سے ہمدردی تھی. میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اسے نکاح کریں، ہم دونوں بہنوں کی طرح رہیں گے. بیوی کی یہ بات سن کر مجھے اس عورت پر مزید یقین ہونے لگا تھا جس نے میری بیوی کا دل موم کر دیا تھا. تو یقیناً وہ واقعی میں بہت اچھی عورت تھی، لیکن میری ساری امیدوں پر پانی اس وقت پھر گیا جو میں اس کے گھر معافی مانگنے کے لیے گیا تو دیکھا وہاں پر تالا لگا ہوا تھا. میں نے کسی سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ عورت اپنی بچی کو لے کر کہیں اور منتقل ہو گئی ہے. کہاں گئی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. یہ باتیں سن کر میرا دل ڈوب گیا اور میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے کہیں نہیں ملی. میں ڈھونڈ کر تھک گیا اور ہار کر بیٹھ گیا. اور آج اس واقعے کو تقریباً 20 ماہ گزر چکے ہیں اور ابھی تک میرے دل میں خلش باقی ہے. میرے 20 مہینے کے آنسو بھی اس کی محنت کی کمائی کی 20,000 کی برابری نہیں کر سکتے تھے آج تک. دوستو ایسی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.